सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे फिर स्वीडन अब्दुल कयूम साहब हैं, पाकिस्तान की ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है बताएंगे। जी सर, क्या चल रहा है? पाकिस्तान में जो हालात मुबारक साहब जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, बस उससे भी बदतर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आइन का एक वजन होता है दुनिया में ममालिक में, वो नहीं चल रहा। आइन को कोई मान नहीं रहा। आज तक देखें, इमरान को इन्होंने अंदर तो रखा हुआ है, लेकिन इनकी जो अंदर की जो बात थी कि इसको अंदर रखोगे तो तुम्हारी भी नौकरी चलेगी और हमारी गवर्नमेंट चलेगी, ये इनका एक कंटेक्ट था जिसके ऊपर दोनों जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है, अवाम क्या सोच रही है, और जो मुल्क के वफादार लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। अदारे चूंकि मफलूज हैं आइन को न मानने से, और आपका पता है चीफ जस्टिस जो था ये बिका हुआ आदमी था जब इसको बनाया गया, इसीलिए इसको कई महीने पहले, ये दुनिया में होता नहीं है मुबारक साहब, ये चीज एक आपने भी नोट की और दुनिया ने भी नोट की होगी कि कोई चीफ जस्टिस बनता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है या कोई बड़े अदारे का सरबराह बनता है तो विद इन आवर्स होता है। आप कहें 24 घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर उसको बनाया जाता है। लेकिन ये तो कई महीने पहले इसको लेटर निकाल दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब था कि इन्होंने भी इसके साथ सौदा लगाया हुआ था कि हर फैसला तुमने रिवर्ट करना है। इंसाफ तो है ही नहीं है पाकिस्तान में, तो इंसाफ होने भी नहीं देना, और किसी तरीके से इमरान को निकलने नहीं देना, क्योंकि वो पाकिस्तान को सीधा करने की बात कर रहा है। और आरामखोर चोरों डाकुओं को जिसको उसने अंदर किया था, ये वही लोग हैं जो सब जेलों में थे, और फिर बड़े बड़े मुकदमे इनके ऊपर, और खरबों इन्होंने पैसा छुपाया जो निकला बाहर, अदारों ने निकाला बाहर, और इसके बाद खुद आके कानून बना के सब कुछ माफ करवा दिया। ये दुनिया में नहीं होता, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हुआ है, 75 साल पहले भी हुआ है। तो ये पाकिस्तान जो एक एक साल आगे जा रहा है, उसको चलने तो दे नहीं दे, कोई चलने नहीं दे रहा। एक आर्मी का अगर सरबराह है तो पूरे मुल्क का मालिक है, वजीर आज़म जाली है, वो टाउट है। वो टाउट इसलिए कि वो कातिल भी है, वो मनी लॉन्डर भी है, वो फ्रॉडी भी है, वो बददियानत शख्स भी है, और उसका भाई और वो और जरदारी जो दुनिया का करप्ट आदमी है वो सदर बैठा हुआ है, चीफ मिनिस्टर उस डाकू की लड़की बैठी है, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर वो है जो जर्नलिस्ट था, उसको कहां से कहां तक इसको ले गए सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि तू हमारी बातें मानता जा और पाकिस्तान के लोगों को दबाता जा, तो हमारी नौकरी शायद और चल जाएगी और हमारी गवर्नमेंट चल जाएगी। लेकिन ये होने वाला नहीं है मुबारक साहब, ये नोट कर लें आप। देखिए, कुदरत बेशक हर चीज में वो कहते हैं कि देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। तो इसमें भी अभी हम देख रहे हैं लोग कि ये जितना भी इन्होंने जुल्म किए इस मुल्क के लोगों के साथ, वो उसका रिवर्सल होगा। और मुझे यहाँ तक यकीन है कि ये लोग जो है इनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ही खतरनाक होगा। इनको भी लोग भागने नहीं देंगे। एग्जैक्टली सर, ये तो बात की बात है, वो बात की चली गई है, ये तो बात की बात है। मैंने सुना है चीफ जस्टिस अभी और भी 2-3 साल टिका रहेगा। अभी देखिए, जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए भी बातें हो रही थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शायद एक्सटेंशन, लेकिन ये होने वाला नहीं है, अभी नहीं होने वाला। और फिर ये है कि नया चीफ जस्टिस जो है वो उसने अपनी आंखें दिखाई इनको कि ऐसे में होने नहीं दूंगा कि तुम इस जस्टिस को एक्सटेंशन दो या हमारे फैसलों को ना मानो, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये उसने कल वार्निंग दी है कि मैं होने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जजेस के अंदर भी एक बगावत की, या आप कहें कि कानून को माना जाए कि जो एक टर्म्स है सर्शन, वो नया चीज जस्टिस आएगा तो तभी जाके ये सारे काम सीधे होंगे। मोहन साहब, अल्लाह करे ये खैर खैरियत से ये चीफ जस्टिस बन जाए नया, और वो कहते हैं शायद नवंबर में बनने वाला है। अच्छा, मैं कयूम साहब के साथ मेरा 3-4 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। कभी हमने एक दूसरे के मतलब नहीं पूछा कि हम किस मज़हब, किस फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अभी मैं एक सवाल इनसे करता हूँ कि चीफ जस्टिस वहाँ पे क्या करे जब आप अपने चैम्बर में ले जाएं उलमा को, और वहाँ जाके जो भी फैसले हैं वो रिवर्स कर दें, और फिर वहाँ पे अदालतें क्या करें जब पूरे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया जाए, वहाँ पे उलमा आ जाए, स्टूडेंट लेके आ जाए और अदालतों को धमकियां देनी शुरू कर दे, तो कहाँ से आप अदल ढूंढेंगे सर? मुबारक साहब, पहली बात यह है कि मैं खुल के बात करूंगा, इसलिए कि देखें ये जो पाकिस्तान में हो रहा है कि ये अहमदी है, ये वहाबी है, ये
وہ فلانے ہیں، یہ بریولی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا اسلام کے اندر بنایا گیا ہے۔ اسلام مسلمان، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں اگر صحیح عبادت کروں گا تو شاید مجھے زیادہ صلہ ملے گا، آپ مجھ سے زیادہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ صلہ ملے گا۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے۔ یہ جو ملا ہے پاکستان کے، یہ جنگلی، ان پڑھ اور یہ پتہ نہیں کس نسل کے لوگ تھے جو پاکستان میں آ گئے، اور یہ جو ایک چیز انہوں نے نکال لی ہے، اس کو نکال کے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر ہنگامے کرتے ہیں، پھر سب کرتے ہیں۔ کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ملا کہلا لے یا مولا کہلا لے یا مولا کائنات کہلا لے۔ بابا صاحب یہ چیز آپ نوٹ کریں، اسلام میں کوئی شخص نہیں کہلوا سکتا کہ میں مولا نہ ہوں یا میں مولا کائنات ہوں یا میں فلاں ہوں، اس لیے کہ سب ٹرمز اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو فریت، آپ کہیں کہ ایک آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ پہلی بات ہے کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ۔ جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، وہ کسی شخص کی تعریف نہیں کروانا چاہتا، کسی نبی کی تعریف نہیں کروانا چاہتا، کسی فرشتے کی نہیں کروانا چاہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنے والے، مجھے ایک ماننے والے، مجھے وحدانیت کی میری ماننے والے، میرے حکم کی تعمیل کرنے والے، وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے ابھی۔ لیکن انہوں نے کیوں کہا قرآن کے اندر، جو پہلی جو قومیں تھیں اور ان میں جو کتابیں نازل ہوئی، اگر وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور قیامت کو وہ مانتے ہیں کہ وہ آئے گی، تو وہ ان کو میں بخش دوں گا۔ کیوں بولا؟ اس لیے کہ اللہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، کسی بندے کی نہیں کروانا چاہتا۔ انبیاء انسان تھے، پھر وہ انسان تھے، ان کو پر اللہ نے احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے ان کو اپنا ایک نمائندہ بنایا۔ تم آگے میسج پاس کرو جو میں دیتا جاتا ہوں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو اس طرح کے تفرقوں سے، ان کو نہ تو وہ کافر کہہ سکتا ہے، نہ ان کو اللہ کی عبادت سے روک سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت سے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی شخص بھی نہیں کر سکتا، وہ کافر ہی کر سکتے۔ جو کافر ہے، جو منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے، وہ یہ ایسے کام کرتے ہیں مبارک صاحب۔ تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ویل پلان طریقے سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں کروا کے، اور آپ بھی دیکھیں نا، فضل الرحمان کی آپ دیکھیں، منوسیت دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو اس پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ، اس وزیر اعظم کو کہتا ہے جعلی وزیر اعظم، اور پھر پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب تم کہتے ہیں ہے ہی جعلی، تو پھر اس کا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے مناف کر کے قانون جعلی بنا کے، اور چیف جسٹس جو تھا، جو اس نے اپنا فیصلہ کیا تو اس نے ریورس کیا، کیونکہ وہ بھی منافق ہے اور وہ بھی حکومت کرنے کے لیے، اپنی نوکری بڑھانے کے لیے سارے کام کر رہا تھا۔ تو اللہ کے دین کو بیچنا، اللہ کی عظمت کو بیچنا، اللہ کی عظمت کو نہ ماننا، یہ کفر پنا ہے مبارک صاحب۔ جو لوگ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں، وہ سچے مسلمان وہ لوگ ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی وہ حد ہے جو ان پڑھ جہل لوگ جو ہے وہ اپنی جیب میں لے گئے، اور اس کو کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ماننے والے۔ اور کبھی بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے، چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ٹکر لگائی ہوئی ہے۔ اگر پیر ہے، داتا بنایا ہوا ہے، بھائی داتا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تم داتے کو آواز دو نا، باہر نکلے ذرا، وہ کام کرے جو اللہ کر سکتا ہے۔ یہ ملا مولانا مولا کائنات بولو نا، آؤ ذرا باہر، ذرا اللہ کے سامنے ذرا ایک بات وہ کرو جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو جب یہ کچھ نہیں کر سکتے اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، جو اللہ کو ماننے والے، جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، تو وہ تو مسلمان ہوئے، تو کافر تو تم لوگ ہو۔ سب سے بڑے کافر جو انسانوں کو اللہ کے برابر جنہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب اسلام آیا تھا اور مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ سر یہ بتائیے، نیا چیف جسٹس آ جاتا ہے، لیکن ان کے سامنے تو کوئی بھی چیز آ جائے، کتنا بھی اچھا بندہ آ جائے، یہ تو دھمکیاں دیتے، کوئی بھی فیصلہ کروانا تو یہ کہتے ہیں ہمارے کہنے کے مطابق کرو ورنہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ پھر یہ اسٹوڈنٹ لے کے وہ جو طالب علم ہے ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح عدل تو نہیں آ سکتا پاکستان میں۔ بالکل، کوئی اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتا مبارک صاحب۔ اسلام وہ ہے جو قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں کی ہیں۔ قرآن کریم میں صرف اللہ نے اپنی عظمت اور بزرگی کو دکھانے کے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی انسان اللہ کے برابر آ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ انبیاء ہیں یا کوئی اور ہے۔ انبیاء کا
انبیاء کا مطلب ہی یہ تھا کہ اللہ کے پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانا. وہ اپنی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ سے پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے بولا کیا عیسیٰ تم نے بولا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے اللہ ماننا اور اللہ کا بیٹا ماننا فرما, تو کس طرح قرآن میں جواب آیا؟ میری ضرورت نہیں ہو سکتی, میں کیسے ہو سکتا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں تمہارا بندہ تھا, مجھے نبی بنایا, جو بتایا تھا میں نے پاس کیا ہے. میرے اٹھانے کے بعد, میرے اوپر اٹھانے کے بعد اے اللہ تو جانتا ہے, مجھے تو پتہ نہیں پیچھے کیا ہوتا رہا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ صرف مسلمان اگر ہو آدمی تو وہ سمجھتا ہے. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ عدل کے جو فیصلے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو کہتے بڑا عدل ہو رہا ہے, تو کوئی بھی بندہ آ جائے تو اسے تو انڈر پریشر کر کے کوئی بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. جی ابھی یہ تو ہے نا, ابھی ڈنڈا مار کے پارلیمنٹ کو ہنگامے کر کے یہ چینج کرو, چیف جسٹس نے چینج کیا نا پریشر میں آ کے, اسے پریشر میں آ کے کیا, تو انصاف تو نہیں کیا, اس نے انصاف کا خون کیا ہے, آئین کا خون کیا ہے, اسلام کا بھی خون کیا ہے. اسلام میں اجازت نہیں دیتی. تو جو سب سے پہلے تو اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو, مجھے مانو پہلے. بہت شکریہ, میرے برابر میں کوئی نہیں ہے دنیا میں. بہت شکریہ سر. دنیا میرے انسان, میں نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے, اور جو انبیاء تھے ان کے اوپر میں نے احسان کیا تھا. وہ کوئی پیدائشی انبیاء نہیں تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پتہ نہیں لگا کہ وہاں جو آگ جل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں حضرت خضر کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ کیونکہ کسی بھی نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون تھا, میں کون ہوں. اگر آپ مبارک صاحب قرآن کریم پڑھیں ایک ایک حرف, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سوال کیے تھے, کیا تمہیں پتا تھا کہ میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں؟ کیا تمہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتا تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قرآن میں ہے, کوشچن ہے. تو کیوں کہ کسی نبی کو پتا نہیں تھا میں پیغمبر بننے والا ہوں. یہ سب اللہ کی فضل ہوتا ہے, اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں. جس کو چاہتا ہے جی بہت شکریہ سر, اس کو نبی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اور پیغام دیا کہ جو میں پاس دیتا جاؤں گا تم نے پاس کرنا ہے. اگر تم نے اس میں کوئی ابلاغ کیا, کوئی زیادہ کوئی چیز ادھر ادھر کی, تو نبیوں کے لیے ڈبل سزا کا قرآن کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے, ان کو ڈبل سزا ملے گی. لیکن کیونکہ نبی اللہ کے نبی ہوتے ہیں, وہ جو اللہ بتاتا ہے وہی بتاتے رہے. لیکن اللہ کو ماننا بہت ضروری ہے. مبارک صاحب جی بہت آتی پیغمبر آتے ہیں, یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے بندوں کے پیچھے لگتے ہیں, داتا بناتے ہیں, مولا بناتے ہیں, مولا نہ بناتے ہیں, پھر مولا کائنات بناتے ہیں, وہ سب مشرک اور کافر ہیں. بہت شکریہ سر. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے متعلق آپ سب کو بتایا کہ عدل کے متعلق یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. آج پاکستان میں لوگ جو مرضی فیصلہ اپنی سوچ کے مطابق کروا لیتے ہیں. بڑی بڑی عدالتوں کے جو جج ہیں وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. اب سوچا جائے تو پھر یہ جج صاحب نے تو فیصلہ نہیں کوئی کیا نا, یہ تو علماء کے کہنے پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عدل سے ہم کافی دور ہیں پاکستان میں, اور جب تک عدل کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, بنیادی چیز عدل ہے, اس وقت پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.